एक बार फिर नूर मेरे सामने एक आजमाइश बनी खड़ी थी। इसका दुल्हन वाला रूप और आंखों से बहते आंसू और मेरी बेबसी आज तक याद है मुझे। मैं इसकी हालत देखकर अपनी जगह से हिल तक न सका। वो हिम्मत करती हुई खुद मेरे पास आई और दोनों हाथ जोड़ते हुए बेबसी से देखने लगी। इसके मेहंदी से भरे हाथ और चूड़ियों की खनक, मेरा वजूद कांप उठा। मैंने भी इसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्लीज नूर, इतनी बड़ी आजमाइश में मत डालो मुझे। तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना। मैं साइड से निकल कर जाने ही वाला था कि वो मेरे सामने आ गई। ऐसे नहीं जा सकते आप। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप सबको समझाएं। मुझे आपके साथ रहना है हमेशा। आपके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती मैं। ये सब तुम मुझे पहले भी तो बता सकती थी ना नूर, क्यों नहीं बताया? अब जब तुम्हारे पास वक्त नहीं है तब मुझे बता रही हो। मैं क्या कर सकता हूँ अब? कोई भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा। सिर्फ मेरे और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। बारात हाल पहुंचने वाली है। छोड़ दो ये बेवकूफ़ी और आने वाली जिंदगी का सोचो। बंद कर दो ये रोना। तुम्हारे ये आंसू मेरी जान ले लेंगे। मैंने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू पूंछे तो इसने मेरा हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया और मैं चौंक कर पीछे हटा। नूर, बस कर दो प्लीज। ये सब सही नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जो तुम मुझसे मोहब्बत कर बैठी। इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस ज़ारो कितार आंसू बहाती रही। चलो अपने कमरे में, किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। मैं इसका हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा ही था कि इसने अपना हाथ वापस खींच लिया और सर नफी में हिला दिया। नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। मैंने कह दिया ना, मुझे आपके पास रहना है हमेशा। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपके लिए मेरी मोहब्बत मजाक है? देखो नूर, मैं मानता हूँ तुम्हारे जज्बात सच्चे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन सच तो ये है आप करना नहीं चाहते। सच ये है कि आपको इस दौलत के छिन जाने का डर है। मैं इसे समझाना चाह रहा था लेकिन वो मुझे ही गलत समझ रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। मेरी तरफ देखकर बोलो, क्या तुम्हें लगता है मैं दौलत के लिए तुम्हारा साथ नहीं दे रहा? मजबूर हूँ मैं। मेरे सर पे माँ बाप और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी है। क्या इनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूं? खुद को मेरी जगह रख कर देखो नूर और खुद फैसला करो। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं अपने दिल की सुनती। आप कह दें कि आपका दिल मेरे हक में फैसला नहीं सुना रहा। आपकी आंखें सब बता रही हैं। आप मेरे हक में फैसला करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। मेरे हक में फैसला क्यों नहीं कर देते? वो एक बार फिर मेरे सीने पे सर रखे आंसू बहा रही थी, मगर इस बार मैं इसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा सका और ना ही इसे खुद से दूर कर पाया। बेबसी की इंतहा पर था मैं। मेरी आंखों से भी चंद आंसू इसके दुपट्टे पर गिरकर जज्ब हुए। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। इसके ये आखिरी अल्फाज थे जो मैंने सुने थे। इसके बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने गुस्से से इसे खुद से दूर धकेला। तो मर जाओ, इन अल्फाज को बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर मैं बोल गया। लेकिन क्या जानता था कि वो मेरी इतनी फर्माबरदार निकलेगी। इसके गिरने की आवाज पर मैं इसकी तरफ पलटा तो वो जमीन पर गिरी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। मुझे देखते देखते इसने आंखें बंद की और फिर कभी इसकी आंखें खुल नहीं सकी। इसका हार्ट फेल हो चुका था। मैं सोच भी नहीं सका था मेरे इन अल्फाज का इतना गहरा सदमा पहुंचेगा इसे। मैं बेजान वजूद लिए इसकी तरफ बढ़ा और इसका सर गोद में रखे इसे जगाने की कोशिश करता रहा। मेरी एक आवाज पर दौड़ी चली आने वाली नूर आज मेरे बहुत बार पुकारने पर भी नहीं उठी। इसका वजूद सर्द पड़ चुका था। इसका हाथ मेरे हाथ में था और इसकी नब्ज रुक गई और सांस थम चुकी थी। इसके साथ ही मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे मेरी भी सांस रुक चुकी है। मुझे कुछ याद नहीं कब सब आए और इसका बेजान वजूद मुझसे छीनकर चारपाई पर लेटा दिया गया। मुझे होश तब आया जब वो कफन में लिपटी सामने लेटी थी और इसके आखिरी दीदार का फरमान मेरे कानों में पड़ा। तब मैं इसकी चारपाई से लिपटकर जितना चिल्ला सकता था चिल्लाया, मगर वो मेरे इतना चिल्लाने पर भी नहीं उठी। इसकी मैयत का वजूद अपने बेजान कंधों पे उठाए मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ा। इससे पहले मैं कभी कब्रिस्तान नहीं गया था, लेकिन अब हर साल बाकायदगी से इससे मिलने जाता हूँ। सब चले गए सिवाय मेरे। उभरते सूरज की किरणें मेरी आंखों पर पड़ी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जिंदगी की शाम हो गई हो। मेरी हंसती मुस्कुराती नूर मेरी जिंदगी में अंधेरा कर गई। इतनी मोहब्बत करती थी तुम मुझसे कि मेरे कहने पर मुझे हमेशा के लिए तन्हा कर गई। मैं पता नहीं कितनी देर इसकी कब्र पर बैठा सवाल करता रहा, जैसे उम्मीद हो
کہ وہ میرے کسی سوال کا جواب دے گی، مگر وہ تو خاموش ہو چکی تھی ہمیشہ کے لیے، اور اس کی یہ خاموشی میرے منہ پر ایسا تماچا تھی جو مجھے مرتے دم تک یاد رہے گا۔ شاید میں رات تک وہیں بیٹھا رہتا اگر تایا جی وہاں نہ آتے۔ وہ مجھے زبردستی گھر لے آئے اور مجھے پھپھو کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ جاؤ سنبھالو اپنی پھپھو کو اور خود کو بھی۔ تایا جی مجھے وہاں چھوڑ کر خود وہاں سے چلے گئے۔ میں اپنے وجود کا بوجھ لیے بھاری قدم بامشکل اٹھاتے ہوئے ان تک پہنچا اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ میری وجہ سے مر گئی نور پھپھو، میں سزا کا حقدار ہوں۔ آپ جو سزا دینا چاہتی ہیں مجھے منظور ہے۔ پھپھو بے بسی سے آنسو بہاتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر میرے سامنے فرش پر بیٹھ گئیں۔ تمہارا قصور نہیں ہے ہمدان، میں نے مارا ہے اپنی بچی کو۔ وہ مجھے کہتی رہی کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی، اور دیکھو وہ اپنی ماں سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھپھو میرے کندھے پر سر رکھے آنسو بہاتی بہاتی بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ انہیں ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑا۔ جوان بیٹی کی موت اور وہ بھی رخصتی سے چند گھنٹے پہلے، اس صدمے نے انہیں نڈھال کر دیا۔ رشتہ داروں کی طرف سے الگ الگ الزامات سننے کو ملے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب ہمارے غم میں شریک ہونے نہیں بلکہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے آتے تھے۔ امی کو اپنی غلطی کا ذرا احساس نہیں ہوا آج تک۔ وہ یہی سمجھتی ہیں کہ نور کو کوئی بیماری تھی جس نے اچانک حملہ کر دیا۔ بھلا محبت میں کون مرتا ہے؟ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نور کی موت کا یہ دن میرے لیے بہت دردناک ہوتا ہے۔ اس دن میں گھر نہیں جاتا بلکہ گھر سے دور ایک ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں ایک لڑکی دلہن بنی میرا انتظار کرتی ہے، اور میں اسے نور سمجھ کر خود کو اذیت دیتا ہوں۔ پہلا سال میرے لیے بہت دردناک تھا۔ میں اپنے کمرے میں سو نہیں پاتا تھا اور اس گھر میں رہنا بھی دشوار تھا میرے لیے، تو میں نے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا۔ امی نے روکنا چاہا لیکن میں نے کہہ دیا کہ مجھ سے یہاں پڑھائی نہیں ہوتی، میری پڑھائی کا حرج نہ ہو، اس لیے وہ خاموش ہو گئیں۔ لیکن اب جیسے جیسے یہاں سے جانے کے دن قریب آتے جا رہے ہیں میرا خوف مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر سے دور بھاگنے کے بہانے تلاش کر رہا ہوں۔ نور میری زندگی کا وہ راز ہے جسے میں نے آج تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ وہ میری زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جو مجھ سے دور ہو کر مجھ سے الگ نہیں ہے۔ آج بھی اس گارڈن میں اس کی ہنسی کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اچانک میرے سامنے آ جائے گی اور میں ہاتھ بڑھا کر اسے ہمیشہ کے لیے روک لوں گا۔ بہت اذیت میں ہوں میں، اس اذیت سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں چاہ کر بھی اپنی غلطی کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ وہ اکثر چھپ چھپ کر مجھے دیکھتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں کی وہ روشنی، وہ واقعی ایک نور تھی جو ہمیشہ میرے دل میں جگمگاتی رہے گی۔ رملہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور اسٹیئرنگ وہیل پہ سر گرائے بیٹھے ہمدان کے کندھے پر ڈرتے ڈرتے ہاتھ رکھا۔ ہمدان نے بھیگی آنکھوں سے سر اٹھا کر رملہ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ لیٹ ہو گئیں۔ میں اپنی یادوں میں اتنا الجھ گیا تھا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اٹس اوکے، آپ کو سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے خوشی ہوئی آپ نے اپنا غم کسی سے تو بانٹا۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں لیکن غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ ہمیں بس ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے جس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے سارے غم بھلا دیں، ایک ایسا سہارا جو مضبوط ہو ہر خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ نور کے ساتھ جو ہوا وہ واقعی بہت دردناک تھا، لیکن اس میں سارا قصور آپ کا بھی نہیں ہے، تھوڑا قصور اس کا بھی تھا۔ اگر وہ صحیح وقت پر آپ کے لیے اپنی محبت ظاہر کر دیتی تو شاید آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے، لیکن اگر آپ کچھ کرنا بھی چاہتے تو آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہ کرتی۔ ہر حال میں نقصان نور کا ہی ہوتا۔ وہ بیچاری تو اس اذیت سے مر گئی کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے اسی نے اس سے منہ موڑ لیا۔ آپ نے بھی دل سے نہیں کہا ہوگا کہ مر جاؤ، یقیناً آپ بھی اسی اذیت سے گزر رہے ہوں گے جس اذیت سے وہ گزر رہی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مجبور تھے۔ وہ اسی اذیت سے مر گئی اور آپ اس دن پل پل اس کے جانے کی اذیت سے مر رہے ہیں، آہستہ آہستہ اندر سے ختم کرتے جا رہے ہیں خود کو۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا کہ آپ کی یہ اذیت نور کی روح کو کتنی تکلیف پہنچاتی ہوگی؟ کبھی سوچا آپ کے یہ آنسو اسے کتنی اذیت پہنچاتے ہیں؟ وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اسے لگا کہ آپ کی خوشی کسی اور میں ہے، اور اگر آج آپ خوش نہیں ہیں تو اس کی قربانی تو رائگاں ہوئی۔ زندگی کسی ایک مقام پر رکنے کا نہیں بلکہ غم کو ہنس کر جھیل کر آگے بڑھنے کا نام ہے۔ آپ کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اور وہ سہارا بینی ہے۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی ساری تکلیفیں، آزمائشیں اور اذیتیں دور ہو جائیں گی۔ بینی کے ذکر پر ہمدان مسکرا دیا۔ کہیں سچ میں بینی میری مشکلات کم نہ کر دے، اسے بس مجھے اپنے اشاروں پر چلانے کا شوق ہے، میرے درد بانٹنے کا نہیں۔ یہ رشتہ بس مجبوری کی زنجیر ہے جو زبردستی میرے پاؤں میں باندھی جا رہی ہے۔ وہ نہ تو میری عزت کر سکتی ہے اور نہ ہی میرا درد بانٹ سکتی ہے۔
وہ بس درد دے سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہاسٹل پہنچ کر اسے کال کر لیں، آپ سے ناراض ہے۔ بہت شکریہ میرا اتنا خیال کرنے کے لیے اور اتنی اپنائیت کے لیے۔ رملہ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ویٹ، ہمدان تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے سامنے آ رکا۔ اپنی گاڑی کی کیز مجھے دیں، میں ابھی مکینک ساتھ لے کر جاتا ہوں اور گاڑی ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رملہ مزید بولنے ہی والی تھی کہ ہمدان کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھ کر خاموش ہو گئی اور بیگ سے کیز نکال کر اسے تھما دی۔ اللہ حافظ مسکراتی ہوئی ہاسٹل کا جنگلہ پار کر گئی اور ہمدان بھی مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اگلی صبح رملہ یونیورسٹی سے جانے کے لیے تیار ہو کر ہاسٹل سے باہر نکلی تو اس کی گاڑی گیٹ کے سامنے کھڑی تھی اور ہمدان گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ رملہ کو آتے دیکھ اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، یہ آپ کی گاڑی کی کیز۔ آپ یونیورسٹی پہنچے، کچھ دیر تک میں بھی پہنچ جاؤں گا، یونیورسٹی میں ملتے ہیں۔ وعلیکم السلام، شکریہ، لیکن اتنی کیا ایمرجنسی تھی؟ آپ گاڑی صبح بھی تو ٹھیک کروا سکتے تھے تاکہ اس لوفر کو ایک اور موقع مل جاتا آپ کے قریب آنے کا۔ میں ناشتہ کر لوں پھر پہنچتا ہوں یونیورسٹی، آپ بھی چلی جائیں، باقی باتیں بعد میں۔ رملہ کو حیران کرتا ہوا تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ رملہ مسکرا دی اور گاڑی کی طرف چل دی۔ یونیورسٹی پہنچی، گاڑی پارکنگ میں لگائی تو نظر نصیر پر پڑی۔ وہ اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ رملہ نے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو قدموں کی رفتار مزید بڑھا دی، مگر نصیر تیزی سے اس کے راستے میں رک گیا۔ ارے اتنی بے رخی، گاڑی کہاں تھی تمہاری؟ اور ایک ہی رات میں ٹھیک کیسے کروا لی تم نے؟ تم سے مطلب؟ رملہ نے بے رخی سے جواب دیا اور سائٹ سے نکلنا چاہا، لیکن نصیر پھر اس کے سامنے آ گیا۔ مطلب ہے؟ صحیح سے جواب دو میری بات کا، گاڑی کیسے ٹھیک ہوئی؟ کیوں دوں تمہاری بات کا جواب میں؟ تمہارے علاوہ اور بھی اچھے لوگ ہیں دنیا میں جو بنا کسی مفاد کے دوسروں کے کام آتے ہیں، تمہاری طرح اپنے مطلب کے لیے نہیں، جو پہلے جان بوجھ کر دوسروں کو مصیبت میں ڈال کر مصیبت سے باہر نکالنے کا ڈھونگ رچائیں۔ کل بھی میری گاڑی تم نے ہی خراب کی تھی اور رات کو بھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ سب سمجھ آ رہی ہے مجھے، تم جو بہانے سے میرے نزدیک آنے کی کوشش کر رہے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے تو مان لو نا، جو میں چاہتا ہوں، کیوں ضد کر رہی ہو؟ دوستی کرنے کا ہی تو کہہ رہا ہوں، بھگا تو نہیں رہا تمہیں جو تم ڈر رہی ہو۔ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی نصیر، ایک ہی بات کتنی دفعہ سمجھانی پڑے گی تمہیں؟ ملک ہمدان سے تو کر لی تم نے دوستی، اس میں ایسا کیا خاص ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ اس کی طرح ہینڈسم ہوں، پیسے والا ہوں، گھر گاڑی سب کچھ ہے میرے پاس بھی، تو پھر کیا برائی ہے مجھ میں؟ نصیر کے منہ سے ہمدان کا ذکر سن کر رملہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آہستہ بولو، سب سن رہے ہیں۔ اور جس کی برابری تم کرنا چاہ رہے ہو نا، چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس گھر گاڑی دولت سب ہے، لیکن اس کے پاس ان سب کے ساتھ عزت ہے۔ جس دن تم عزت دینا سیکھ جاؤ گے نا، اس دن بات کرنا مجھ سے۔ بڑے آئے ہمدان کی برابری کرنے والے۔ ایک حقارت بھری نظر نصیر پر ڈالتی ہوئی اسے راستے سے ہٹاتی ہوئی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ عزت؟ تم دونوں کی عزت کا ایسا جنازہ نکالوں گا میں کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ صحیح وقت کے انتظار میں ہوں میں بس، پھر دیکھنا تمہیں عزت دکھانے والا تمہیں بے عزت نہ کروائے تو پھر کہنا، پوری یونیورسٹی میں تم لوگوں کے بینرز نہ چھپوائے تو پھر کہنا۔ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ہفتے بعد رملہ یونیورسٹی لیٹ پہنچی اور کلاس کے لیے لیٹ ہو چکی تھی۔ تیزی میں چلتی جا رہی تھی کہ بینی سے ٹکرا گئی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے پاؤں پر نظر ڈالی۔ ہمدان نے بتایا تھا اسے بینی کی چوٹ کے بارے میں۔ تم نے کیا کوئی قسم کھا رکھی ہے کہ ہر بار مجھ سے ٹکرانا ہے؟ بینی شروع ہو چکی تھی۔ ہمدان گاڑی پارک کر کے ادھر ہی آ رہا تھا۔ دونوں کو آمنے سامنے دیکھ کر مسکرا دیا۔ بہت ہی منحوس ہو تم۔ میں جب گھر سے آ رہی تھی تو یہی دعا کر رہی تھی کہ میرا تم سے سامنا نہ ہو، لیکن دیکھو تم اپنی منحوسیت سمیت مجھ سے ٹکرا گئی۔ آئی ایم سوری، میں جلدی میں تھی، آپ کو دیکھ نہیں سکی۔ رملہ کے سوری بولنے پر بینی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واٹ یو سیڈ؟ میں نے ٹھیک سے سنا نہیں، ذرا دوبارہ کہنا۔ رملہ نے بھوئیں مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ آئی ایم سوری، تھوڑی اونچی آواز میں بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ جیسے ہی رملہ وہاں سے گئی، ہمدان بینی کے پاس آ رکا۔ ایوری تھنگ از فائن؟ ہاں سب ٹھیک ہے، عقل آ گئی ہے اس لڑکی کو۔ ہمدان جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے بولا۔ وہی وہ دوپٹے والی بہن جی ٹائپ جو تمہارا فون چوری کرنے والی تھی۔ چوری نہیں کیا تھا اس نے، تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ ہمدان نے اس کا جملہ درست کیا۔ واٹ ایور، کر تو وہ چوری ہی رہی تھی، تمہیں غلط فہمی لگی تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ خیر چھوڑو اس بحث کو، کلاس میں چلتے ہیں۔ وی آر آلریڈی لیٹ۔ چلیں۔ ہمدان کندھے اچکاتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گیا اور بینی اس کے پیچھے چل دی۔ رملہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی، ہمدان کا میسج رسیو ہوا۔ السلام علیکم، ہو آر یو؟ ایک تو کلاس میں لیٹ پہنچی تھی، اوپر سے ہمدان کا میسج۔ فون سائلنٹ پہ نہیں تھا۔ سر کے غصے سے دیکھنے پر فوراً فون سائلنٹ پہ لگا کر بنا رپلائی دیے جلدی سے بیگ میں رکھ لیا۔
پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتی ہے آج کل کی جنریشن۔ وقت کی پابندی کا کوئی خیال نہیں ہے اور نہ ہی استاد کی عزت کا کوئی خیال ہے۔ پروفیسر صاحب کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ بھائی جب پتا ہے کہ کلاس میں جا رہے ہیں تو فون کو سائلنٹ پہ رکھ دینا چاہیے نا۔ سر کوئی ایمرجنسی بھی تو ہو سکتی ہے۔ نصیر نے اپنی رائے دینا ضروری سمجھا۔ پروفیسر صاحب نے چشمہ درست کرتے ہوئے نصیر کو گھورا۔ سٹینڈ اپ۔ نصیر ببل چباتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے کھڑا ہو گیا۔ رملہ نے اسے دیکھ کر افسردگی سے سر ہلایا، بدلے میں نصیر نے اسے دیکھ کر دائیں آنکھ دبائی۔ بدتمیز۔ رملہ نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ہاں جی کیا کہہ رہے تھے آپ محترم؟ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایمرجنسی میسج آیا ہو۔ ایمرجنسی میسج یا کال کے لیے آپ آفس کا نمبر دے سکتے ہیں، گھر کا نہیں۔ لیکن میری کلاس میں آئندہ کسی کا فون بجا تو 1 ہفتے بعد ملے گا، وہ بھی جرمانے کے ساتھ۔ اور جرمانہ کتنا ہو سکتا ہے سر؟ نصیر کے سوال پر پوری کلاس ہنسنے لگ گئی۔ سر غصے سے اس کے پاس آئے۔ کیوں تمہیں جرمانہ ادا کرنے کا شوق ہے؟ نہیں سر میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا کہ کیا پتا کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے۔ میرا مطلب ہو سکتا ہے کوئی فون سائلنٹ پہ لگانا بھول جائے تو اسے پتا تو ہو کہ کتنے پیسے جمع کروانے پڑیں گے فون واپس لینے کے لیے۔ 5000 جرمانہ ہے، تم تیار رکھنا کیونکہ غلطی تو تم سے بھی ہو سکتی ہے بیٹا۔ سر نصیر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈائس کی طرف بڑھ گئے۔ ایک سوال اور سر، وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈسکاؤنٹ کتنا ملے گا؟ اس کے سوال پر پھر پوری کلاس ہنسنے لگی۔ سر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور چلائے، گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ نصیر نے ایسے ایکٹنگ کی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ایسے گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس، آؤٹ۔ انہوں نے نصیر کو باہر جانے کا راستہ دکھایا تو وہ بنا معذرت کیے کندھے اچکاتے ہوئے اپنا بیگ اٹھائے کلاس سے باہر نکل گیا۔ بدتمیز ہو گئے ہیں آج کل کے نوجوان۔ یہ سارا سوشل میڈیا کا نقصان ہے۔ استاد کو استاد سمجھتا ہی نہیں کوئی۔ جب ہم اس عمر میں تھے تو استاد کو باپ کی طرح سمجھتے تھے۔ جس طرح ابا جی سے محبت اور خلوص تھا اور غلطی پڑنے پر ان کی ڈانٹ کا ڈر ہوتا تھا، بالکل اسی طرح استاد کا بھی ڈر ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے بچوں کے لیے نہ تو ماں باپ کی کوئی عزت ہے اور نہ استاد کی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میں بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے کلاس کا ڈسپلن خراب ہوا، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ سر مزید بولتے رہتے اگر رملہ معذرت نہ کرتی۔ اٹس اوکے بٹ نیکسٹ ٹائم خیال رکھنا۔ ناؤ پلیز سٹ ڈاؤن۔ سر کا غصہ کم ہوا تو رملہ نے سکھ کا سانس لیا۔ کلاس ختم ہوئی تو نصیر پھر سے کلاس میں داخل ہوا اور رملہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ رملہ ہمدان کو میسج ٹائپ کر رہی تھی، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میسج سینڈ کر کے فون بیگ میں رکھ دیا کیونکہ نصیر کا دھیان اس کے فون پر ہی تھا۔ میرے میسج کا ایک بھی رپلائی نہیں دیا تم نے اور الٹا مجھے بلاک بھی کر دیا اور ہمدان کو فوراً رپلائی۔ واہ کیا کہنے ہیں جناب کے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں ہمدان کو ہی میسج کر رہی تھی؟ تمہاری ان آنکھوں کی چمک دیکھ کر سمجھ گیا میں۔ رملہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ دونوں کی نظریں ملی اور رملہ نظریں چراتی ہوئی دوسری طرف دیکھنا شروع ہو گئی۔ نظریں چرانے سے سچائی بدل نہیں جائے گی، میری طرف دیکھ کر بات کرو، رملہ کی بائی پونی کھینچتے ہوئے بولا۔ رملہ نے پلٹ کر اسے گھورا اور اپنا دوپٹہ سیٹ کیا۔ بہت بدتمیز ہو تم، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نہیں جاؤں گا میں یہاں سے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ نصیر ضد پر اٹک چکا تھا۔ اس کی ضد پر رملہ نے اسے گھورا لیکن نصیر پر کچھ اثر نہیں پڑا، الٹا اس نے رملہ کی طرف کس اچھالی۔ بدتمیز تو تم پہلے بھی تھے، اب دن بہ دن گھٹیا بھی ہوتے جا رہے ہو۔ رملہ اپنا بیگ اٹھا کر دوسرے بینچ کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ نصیر نے اس کے راستے میں پاؤں اٹکا دیا۔ وہ منہ کے بل گر جاتی مگر نصیر نے اسے تھام لیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ رملہ کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ نصیر کی باہوں میں گر گئی۔ اوہ واٹ اے رومانٹک مومنٹ۔ اسٹوڈنٹ کے طنزیہ جملے کہہ کہے پوری کلاس میں گونجنے لگے۔ رملہ نے سر اٹھا کر نصیر کو دیکھا اور غصے سے پیچھے ہٹی اور اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ نصیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ میم کی آواز پر دونوں تیزی سے پلٹے۔ نصیر نے رملہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میم وہ میں گیٹ آؤٹ۔ رملہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میم نے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے روکا اور غصے سے بولی۔ رملہ نے کھڑکی سے جھانک کر مسکراتے نصیر کو دیکھا اور شرمندگی سے اپنا بیگ اٹھائے کلاس سے باہر چل دی۔ اسے دیکھ نصیر مسکرا دیا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ رملہ غصے سے اس کی طرف پلٹی۔ میری مرضی، میں جہاں بھی جاؤں، تم راستہ بدل لو۔ ٹھیک ہے پہلے تم جاؤ۔ رملہ غصے سے مگر مدھم آواز میں چلانے کے انداز میں بولی، کول ڈاؤن، جا رہا ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے پیچھے آنے کا، لیکن کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور چلا آتا ہوں۔ کندھے اچکاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ رملہ گراؤنڈ میں بیٹھی آنسو بہانے لگ گئی۔ یہاں پڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے، جب تک اگلا لیکچر شروع نہیں ہو جاتا اب مجھے یہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا مصیبت ہے یہ لڑکا، دن بدن اس کی زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہر بار ہمدان کا ذکر کرتا ہے۔ بینی واپس آ گئی ہے، اگر غلطی سے بھی اس نے سن لیا تو ہم دونوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔
समझ नहीं आ रही कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे। अम्मा को बता दूं तो 2 मिनट में इसको ठिकाने लगा सकती हैं। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, हमदान से बात करनी पड़ेगी शायद। इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इससे भी बात कैसे करूं? बिनी इसके साथ चिपकी रहती है हर वक्त। रात को कॉल करूंगी। ये सही रहेगा। नसीर को रोकना पड़ेगा, वरना किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हूँ मैं।